अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के सेशन की शुरुआत हम सूरह अल आराफ की आयत नंबर 159 से करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिन कौमि मूसा उम्मतुन यहदून बिल हक़ व बिही यअदिलून। और मूसा की कौम में एक गिरोह वो है जो हक यानी सच के जरिए रहनुमाई करता है और इसी के मुताबिक अदल करता है। यहाँ इस आयत में दो पहलू हैं जो हमें समझने चाहिए। एक तो ये कभी भी किसी भी कौम के सिलसिले में कोई जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता है, कोई जनरलाइज फैसला नहीं किया जा सकता है कि वो सब सही हैं वो सब गलत हैं। हर कौम में इस तरीके से अफराद होते हैं जो सही भी होते हैं और जो गलत राह पे भी होते हैं। दूसरा पहलू इस आयत का ये है कि जो सही लोग हैं उनके सही होने की खुसूसियत क्या है, वजह क्या है। पहली चीज, वो हक और सच की बात करते हैं, जो सही रास्ता है उसकी रहनुमाई करते हैं। और ये इस बुनियाद पे मफहूम अर्ज कर रहे हैं क्योंकि आगे जो आयतें आएंगी उसकी रोशनी में है कि वो लोग हैं बड़े अच्छे हैं। उनकी अच्छाई की वजह ये है जो हक बात है वही लोगों को बताते हैं और हक रास्ते की तरफ वो रहनुमाई करते हैं। और जो अल्लाह की तरफ से मुनज़्ज़ल उनके पास में गाइडलाइन उनको मिल चुकी है उसके मुताबिक अदल इंसाफ को वो कायम करते हैं। तो चूंकि कुरान मजीद में जो भी वाक़यात बयान किए जाते हैं उसमें हमारे लिए एक इबरत है, एक नसीहत है। उसी इसी बुनियाद पे, इसी उसूल की बुनियाद पे इस आयत से ये चीज़ हम सीख सकते हैं कि जब हमारा ये दावा है कि हम किसी रसूल के उम्मती हैं तो उस उम्मती होने का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि उस रसूल पे जो पैगाम उतरा है उसकी हम दावत दें और उसी की बुनियाद पे, उसी के बताए हुए उसूलों के मुताबिक इंसाफ को हम कायम करें। कई मरतबा हम जज्बाती हो जाते हैं, चीज़ों को हम अपने सतही अंदाज में, सतही नज़रियात की बुनियाद पर जज करते हैं और सही जगह, सही सही अंदाज में चीज़ों का तज्जिया नहीं कर पाते हैं। तो फैसला हम अपने तौर पे करने लगते हैं, बहुत ही वक्ती तौर पे जो चीज़ें हमारे जहन पे सवार होती हैं उनको देखते हुए हम फैसला करते हैं। कुरान का ये मुतालबा है कि फैसला जब भी होगा, जब भी कोई मसाइल दरपेश होंगे उसके बीच में बतौर हाकिम हम मौजूद होते हैं, तो हमें उन उसूलों की बुनियाद पे फैसले करने और लेने चाहिए जो उसूल अल्लाह की भेजी हुई किताब में बयान किए गए हैं। देखिए, इसमें जिस गुरोह का जिक्र है उसकी दो सिफात बताई गई हैं जिसमें हमारे लिए यकीनन हिदायत है। पहली तो ये कि हक के ज़रिए रहनुमाई करते हैं। हक क्या है? कुरान है। जो हिदायत आई उनके लिए तौरात थी। तमाम रहनुमाई वो उसी से पाते हैं और उसी तक लोगों तक पहुंचाते हैं और उसी के मुताबिक अदल करते हैं। दोनों चीज़ें बहुत अहम हैं कि हमें जो कुछ गाइडेंस चाहिए, रहनुमाई चाहिए, वो किताब हिदायत से लेनी है जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है हर कौम के ऊपर। हमारे ऊपर कुरान है और उसी के मुताबिक अदल करना है। अब देखिए, ये उस किताब हिदायत के ताल्लुक़ से ये बात नोट करने की है कि अल्लाह ताला के बहुत से अहकामात हैं, उनमें से अदल की बात कही गई यहाँ पे। क्योंकि अदल एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा, एक समझिए, पैरामीटर है जो हर चीज़ पे लागू किया जा सकता है। इसीलिए हमें भी कुरान ने जो हुक्म दिया सूरह नहल की 90 में है, शुरू में ही, कि इन्ना अल्लाह यामुरु बिल अदल। अदल का तकाजा क्या है कि जिस काम को आप करें वो नहायत ईमानदारी और इखलास के साथ, यानी ऑनेस्टली करें। यू शुड डू जस्टिस विद इट। तो अदल जो है वो रिश्तेदारों में भी होता है, यानी रिश्तों के साथ अदल होता है, जिम्मेदारियों के साथ अदल होता है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जितनी सलाहियतें और पोटेंशियल्स अल्लाह ने दिए हैं, वो चाहे गौर व फिक्र के हों, चाहे हमारे बोलने के हों, चाहे हमारे हाथ पैरों से काम करने के हों, चाहे हमारे माल व असबाब और हर तरह के रिज़्क़ को इस्तेमाल करने के हों, इनमें से हर चीज़ पर अदल का पैमाना लागू होता है और उसी का हमें हुक्म दिया गया है, यहाँ पे भी दिया जा रहा है। तो ये इसलिए इसकी अहमियत है कि ऑफ ऑल द थिंग्स अल्लाह ने क्या चुना है कि उसी के मुताबिक अदल करते हैं। यानी अदल जो है उसके लिए भी पैमाने कोई और नहीं होंगे, क्योंकि पीछे सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अच्छाई बुराई और भला और बुरा, फसाद और अमन, इन सब के अलग अलग क्राइटेरिया हैं अलग अलग ग्रुप्स में।
کسی کے پاس ایک چیز اچھی ہے تو دوسرے کے پاس غلط ہے، تو اس کے لیے جو یونیورسل اور صحیح سب سے جو پیمانہ ہے وہ ڈیوائن بکس کا ہے، اللہ کی ہدایت کا ہے، جو آج قرآن ہے۔ تو قرآن نے جس چیز کو بتایا ہے انہی کی ہدایت کے مطابق عدل کیا جائے گا۔ تو یہ آیت اس لیے بہت اہم ہے کہ ہمیں بھی جو ہدایت پانی ہے وہ قرآن سے پانی ہے، اور اسی کے احکامات کے حساب سے عدل کرنا ہے، اور اس میں یقیناً اس بات کو بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے اللہ کی ہدایت کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے۔ اس کی ہدایت کے ساتھ عدل کب ہوگا؟ کہ ہم اس کا حق ادا کریں کہ وہ ہدایت کے لیے آئی ہے، تو ہم اسے سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ اگر ہم اللہ کی ہدایت کو یعنی قرآن کو نہ سمجھتے ہیں، نہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ اس پہ عمل کرتے ہیں، تو ہم حق ادا نہیں کر رہے، ہم عدل نہیں کر رہے، ہم جسٹس نہیں کر رہے اس ریویلیشن کے ساتھ، جس کو ہم زبانی تو کہتے ہیں کہ کتاب ہدایت ہے، بک آف گائیڈنس ہے، لیکن اس سے ہدایت ہم لیتے نہیں ہیں، صرف ہماری زبان یا عقیدے تک کی ہدایت رہ ہی جاتی ہیں، رک جاتی ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اور ہم نے ان یعنی بنی اسرائیل کے قبیلوں کو 12 جماعتوں میں تقسیم کر دیا، اور جب ان کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ تم اپنے عصا سے پتھر پر چوٹ مارو، پھر اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ سب نے یقینی طور پر اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ پھیلا دیا، اور ہم نے ان پر من اور سلوہ اتارا، جو ہم نے رزق تم کو دیا ہے اس میں سے طیب یعنی صحت بخش چیزیں کھاؤ۔ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے ہی اوپر ظلم کر رہے تھے۔ پہلے جو پہلا تصور اس پوری آیت کو پڑھ کے سامنے آتا ہے، یہ ایک واقعہ ہے جو پچھلی گزری ہوئی قوم کے سے متعلق ہے، اس کے ساتھ پیش آیا۔ بہت ہی مختصر انداز میں اس کو پیاس لگی، پانی کی ضرورت ہوئی، تو اللہ نے اس کے پانی کا ایک بندوبست کر دیا۔ لیکن اس پوری آیت میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو میں سمجھنے کی ہیں، کہ اس سوسائٹی کو منظم کرنے کے لیے اس کو حصوں میں تقسیم کیا۔ تو قرآن مجید میں اس سلسلے میں ایک آیت اور بھی ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ انسانی زندگی میں مینجمنٹ بہت ضروری چیز ہے۔ انسانوں کے گروہ جب ہوتے ہیں، اب اور بھی بہت اس کو مائکرو لیول پہ آپ سمجھنا چاہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو انسانی دنیا سے الگ ہیں، دوسری چیزوں کی دنیا میں، جمادات اور نباتات کی دنیا میں پائی جاتی ہیں، یعنی پیڑ پودوں کی دنیا میں اور جانوروں کی دنیا میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مینجمنٹ بہت ہی بہتر اور مستحکم بنایا ہے، اور ظاہر سی بات ہے انسان اشرف المخلوقات ہے، تو اس کے پاس مینجمنٹ اللہ نے خود بھی بنا کے دیا ہے، اور کچھ چیزیں اس کی فطرت میں رکھی ہیں۔ اب اس کی فطرت کے مطابق چلتا ہے۔ جب انسان چیزوں کو بہت سلیقے سے مینج کرتا ہے تو اس میں جماعتیں ہوتی ہیں، گروپس ہوتے ہیں، چیز سوسائٹی ہوتی ہے، اس میں رہنے کا اور جینے کا سلیقہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ بتا دیا کہ ان کو پیاس لگی تھی، ان کے 12 سورسز تھے پانی کے، ابھی اس طریقے سے 12 ان کے گروپ تھے کہ آسانی کے ساتھ میں جو واٹر ڈسٹریبیوشن کا سسٹم ہے وہ پوری طرح سے امپلیمنٹ کیا جا سکے۔ یہ بہت ہی سطحی انداز کے جو مفہوم ہے جس سے ہم اس طرح سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انسانی سوسائٹی میں کس طرح سے چیزوں کو مینج کیا جاتا ہے۔ یہ اس وقت کا پرانا ایک واقعہ ہے جو پہلے گزر چکا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کی بڑی چیزیں ہیں کہ کس طریقے سے انسانی زندگی میں جو ریسورسز ہیں ان کو کیسے مینج کیا جائے، ان کا پراپر ڈسٹریبیوشن کیسے ہو سکتا ہے، اور کس طریقے سے زندگی میں آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں چیزوں کو مینج کر کے۔ یہ ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ نے رزق عطا کیا ہے، اللہ نے بہت کچھ ہمیں اس دنیا میں دیا ہے، یہ مفہوم بھی ریپیٹیشن ہے جسے اللہ تعالیٰ بار بار غالباً اس لیے بتاتا ہے ہم کو کہ ہم بھی اپنی زندگی میں سمجھ لیں کہ ہمیں کیا اپنا خوردنوش کا حصہ کن چیزوں کو بنانا ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے رزق دیا ہے۔ رزق میں بہت ساری چیزیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی اس دنیا میں، لیکن ہر چیز جو اس زندگی میں ملی ہے وہ ہمیں نہیں کھانی ہے، یا کم کھانی ہے یا زیادہ کھانی ہے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے جسم کی ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ جسم کی ریکوائرمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسم صحت مند رہے تو اس کے لیے صحت بخش چیزیں ہمیں استعمال کرنے کا حکم ہے۔ ان صحت بخش چیزوں کے لیے طیبات کا لفظ باقاعدگی کے ساتھ میں قرآن میں استعمال ہوا ہے، بلکہ اس سے پہلے ہم دیکھیں گے بعض جگہ پہ حلال اور طیب ایک ساتھ استعمال ہوا ہے۔ یہ حلال بھی ہونا چاہیے، پرمیٹڈ بھی ہو،
اور خالی یہی نہیں پرمیٹڈ ہو، بلکہ اس وقت میں جو ہمارے جسم کی کیفیت ہو، جسم کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں عمر کے لحاظ سے، بیماری کے لحاظ سے، جو جس ماحول میں ہم پلتے بڑھتے ہیں وہاں کے انوائرمنٹ کے لحاظ سے، تو وہاں پہ جو چیزیں ہمارے لیے صحت بخش ہوں گی انہی کو استعمال کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ تو یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، کلو، کھاؤ پیو تم، من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ بھی ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے طیبات کو تم کھاؤ۔ لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہم اپنے ہی ساتھ غلط کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں دونوں آپشن دیے ہیں، دنیا میں بہت ساری چیزیں جو میری صحت کے لیے مفید نہیں ہیں، دوسروں کی صحت کے لیے مفید ہے۔ تو اگر ہم دوسروں کی صحت کے لیے جو مفید ہے ان کو اپنے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ ظلم ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ ہم نے ظلم نہیں کیا ہے کہ ان کو بہت سارے آپشن دے رکھے ہیں، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، کیونکہ جو ان کے لیے اس وقت میں سوٹ کرنے والی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر وہ غلط چیزوں کو یا دیگر اشیاء کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو دو چیزیں ہیں اس آیت سے ہمیں سیکھنے کی ہیں بہت مختصر انداز میں، اور ظاہر سی بات ہے قرآن مجید کی ہر آیت ایسی ہے جس سے ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں کوئی نہ کوئی سبق ملتا ہے۔ دیکھیے جیسا آپ نے فرمایا، ایک مثال یعنی ایک اس میں جو ہمیں سبق ہے وہ مینجمنٹ کا ہے، کہ کہیں پہ بھی جب کوئی اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک نئی جگہ گئے تھے وہاں اسٹیبلش ہونا تھا، تو اس میں ایک کلاسیفیکیشن کا سسٹم جیسا آپ نے کہا ہر جگہ ہے ہمارے یہاں۔ لائبریری میں ہم دیکھتے ہیں بکس کلاسیفائڈ ہیں، اور جاندار جتنے ہیں، ایون پہاڑ پتھر ہر چیز کے کلاسیفائی کیا جاتا ہے، انہیں گروپس بنا دیے گئے ہیں ایک سے یعنی خصوصیت رکھنے والوں کے، تاکہ ان کو پہچاننے میں آسانی ہو۔ یہی بات قرآن بھی کہتی ہے، اور یہی وجہ تھی انسانوں کے بھی گروپ بنانے کی۔ وہ بات دیگر ہے کہ وہ گروپ بعد میں مسلک اور مذہب میں اور ذات پات میں تقسیم ہو گئے، اور اس سے پھر اور مسئلے پیدا ہوئے، لیکن یہ فسادی معاملے تھے، یہ جو ہیں یہ تعمیری کام ہے جس کی وجہ سے یہ چیز یہاں پہ ہوگی۔ اب اس میں یہ جو اگلا حصہ ہے کہ جب ہم نے حضرت موسیٰ پر وحی کی، یعنی اللہ کی طرف سے کمیونیکیشن آیا کہ اپنے عصا سے، اپنے ڈنڈے سے پتھر پہ چوٹ لگاؤ، اس کو یہاں ہمیں سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ وہاں جو پتھریلی پہاڑیوں کا ٹیرین تھا، تو وہاں نیچر میں قدرتاً پانی جو ہے وہ کبھی ڈھلان کی وجہ سے، کبھی واٹر لیول اونچا ہونے کی وجہ سے کہیں کہیں پہ اکٹھا ہو جاتا ہے، اور وہ اکٹھا ہوا پانی اپنے آپ بھی زمین کو پھاڑ کے باہر نکلتا ہے، جس کو ہم نیچرل اسٹریمز کہتے ہیں جو نکلتی ہے، اور وہ مختلف پریشرز کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جس علاقے میں یا تو زیادہ برف پگھلے یا بارشیں بہت ہوں۔ بارشیں بہت ہونے میں ہم ایک ایسا ہی فینومینا دیکھتے ہیں جس کا ذکر اکثر برسات میں، یا بلکہ اب تو اس برسات بھی ایک جگہ فکس نہیں، لیکن کلاؤڈ بس کے نام سے ہمیں ملتا ہے، کہ ایک دم بہت زیادہ بارش ہو گئی تو وہ پانی زمین جذب نہیں کر پاتی، ایبزارب نہیں کر پاتی، وہ ایک دم اوور فلو ہوتا ہے، سیلاب کی شکل دیتا ہے۔ یہاں پہ یہ ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ جب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم نے ان پر ابر کا سایہ پھیلایا، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں بادل، کلاؤڈس اور بارشیں بہت ہوتی تھی، تو اس کے نتیجے میں اس طرح کی گشنگ جو تھی وہ ایک نارمل فینومینا ہے۔ اور اس کے لیے پہلے تو اس کا ہندی ترجمہ ہم دیکھ لیں، اس کے بعد یہی ذکر ہمیں بلکہ سورہ بقرہ میں 57 سے لے کے 60 تک یہ آخری ہے، ہمیں اسی چیز کا ذکر ملتا ہے۔ اور یہاں بھی یہ بات کہی ہے کہ جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنے ڈنڈے سے پتھر کو مارو، تو اس میں سے 12 چشمے بہہ پڑے۔ یہاں میں نے اس لیے خاص طور سے لیا کہ یہاں فن فجرت کا لفظ ہے، پھٹ کے الگ ہو جانے والی چیز جو ہوتی ہے، فن فجرت کا لفظ جو ہے کہ پس وہ پھٹ کے نکلے وہاں سے، یعنی کوئی چیز جو ایک دم بھری ہوئی تھی وہ وہاں چوٹ لگنے سے ایک دم کھل گئی اور نکل گئی، اور اتنا وہ زبردست تھا گشنگ واٹر کی کہ وہ 12 اسٹریمز بن گئی وہاں سے، اتنا شدید پانی بہا۔ اب یہاں پہ میں نے یہ بات بتائی ہے تھوڑی سی کہ ہمیں اسے اس طرح سے سمجھ لیں، میں نے یہ ریفرنس تو نیٹ سے ہے کہ جس میں نیچرل اسٹریم کیسے بنتی ہیں اس کو سمجھایا ہے، اور اس کی وجوہات جو دی گئی ہیں وہ یہی ہیں جو میں ابھی آپ سے عرض کر رہا تھا، کہ یا تو گراؤنڈ واٹر بڑھ جائے، پریشر بڑھ جائے، یا اوپر کہیں پانی ایکوفائر جو کہتے ہیں اوپر پہاڑیوں پہ اکٹھا ہو، اور اس کے بعد وہ نیچے، کیونکہ گریوٹی کی وجہ سے نیچے آتا ہے، اگر زمین میں
پانی بڑھتا چلا گیا اور اس کا آؤٹ لیٹ نہیں مل رہا تو وہ اوپر زمین پہ پریشر ڈالتا ہے، وہاں سے پھٹ کے نکلتا ہے۔ اس میں جو آخری حصہ ہے سنو میلٹ اینڈ رینس کا، اس میں وہی بات بتائی گئی ہے کہ اگر بارشیں بہت ہوتی ہیں تو وہاں پہ وہ پانی پریشر مار کے ایک دم نکل آتا ہے۔ تو ایک نیچرل جیولوجیکل فینومینا ہے یہ۔ زمینی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ قدرتی چیزیں ہیں، اور یہ ویکیپیڈیا کا ہے، یعنی کسی بھی آپ ہائیڈرولوجی کی یا جیولوجی کی بکس میں آپ یہ دیکھیں تو یہ اس طرح کی نیچرل اسٹیم وجود میں آتی رہتی ہیں اپنے آپ۔ ایک پوائنٹ پہ بہرحال وہ نبی تھے، ان پہ وحی آئی تھی، انہوں نے جہاں مارنا چاہیے تھا وہاں مارا، پتھر میں سے پانی نکل پڑا۔ اور یہ ایک تصویر جو میں دکھا رہا ہوں یہاں پہ، یہ مزوری ایک جگہ ہے، وہاں کی ایک اسپرنگ ہے، اور اس کی گشنگ کی آپ اندازے یہ لگائیے کہ اوسطاً ہر دن 3 کروڑ 3 لاکھ US گیلن واٹر اس میں سے گزرتا ہے روزانہ، 3 کروڑ 3 لاکھ گیلن۔ تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر 12 اسٹریم پھٹیں اور وہ نکل کے بہہ گئیں تو وہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس کو ہم کوئی اٹپٹا سمجھے، ایک نیچرل فینامنا تھا۔ نبی کو خبر ہوتی ہے، ان کو وحی کی گئی، انہوں نے اس پوائنٹ پہ ہٹ کیا اور وہاں پہ ہمیں وہ چیز مل گئی۔ اب جب وہاں بارشیں خوب تھیں اور درخت تھے، ہریالی تھی، تو وہاں پہ ان درختوں میں کچھ جیسے ہم گمس یا ریزنس کہتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی، من اسی کی طرف اشارہ ہے، انہی کو کلیکٹیولی من کہا جاتا ہے۔ اور جہاں ہریالی اور درخت ہوں گے تو وہاں مختلف قسم کے پرندے بھی آتے ہوں گے۔ ایسی ایک چھوٹے پرندے کا یہاں پہ پورے گروپ کا سلوا کے نام سے ذکر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ افراد میں تھیں، اور یہ ان کو رزق کے طور پہ دی گئی تھی کہ ان کو تم کھاؤ، ان کو تم استعمال کرو۔ اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ جب لے جایا جا رہا تھا تو ان سے یہ کہا تھا تم جہاں سے چاہو کھاؤ۔ تو یہی کیفیت ہوتی ہے جب نظام ربوبیت ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ کسی علاقے پہ انسان کا قبضہ نہیں ہوتا، بلکہ وہاں جو کچھ وسائل ہیں وہ سب کے لیے ہوتے، جو چاہے استعمال کرے۔ جو کیفیت ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کہیں جنگل میں جائیں جہاں پہ کسی کا کنٹرول یا حکومت نہ ہو، تو جہاں انسان کو بھوک لگی وہاں پہ جو پھل یا جو چیز ملی اسے کھا لیا، پانی کے جو چشمے بہ رہے ہیں ان میں سے پانی پی لیا، کچھ جی چاہا تو کچھ ایسی چیزیں نکال لیں جن کو آگ پہ بھون کے یا پکا کے کھا لیا، کیونکہ وہ ہماری مرضی ہم کس طرح سے غذا حاصل کریں، لیکن وہ اویلیبل ہے ہر ایک کے لیے۔ تو یہی کیفیت بتائی گئی ہے، اور اسی کا ذکر اس طرح سے کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین کا سب تم سب کے لیے دیا ہے۔ اور جنت کی کیفیت بھی قرآن یہی بتاتا ہے کہ یہاں جہاں سے تم کھاؤ پیو سائے میں رہو، یعنی تمہیں بھوک نہیں لگے گی، تمہیں دھوپ نہیں لگے گی، تمہیں پیاس نہیں لگے گی، تمہارے جسم ڈھکنے کا انتظام یہاں پہ ہوگا۔ تو جو نظام اللہ تعالیٰ زمین میں بناتا ہے جب تک انسان کا قبضہ وہاں پہ نہیں ہو جاتا اور وہ اپنی یہ ملکیت ہی نہیں بنا لیتا، وسائل کی تقسیم اسی طرح سے ہوتی ہے۔ لیکن جب اس کے برخلاف وہ زمین میں فساد پھیلانا شروع کرتا ہے، فساد سب سے بڑا کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، یعنی میں جو چیز سب کے لیے تقسیم ہونے کی تھی، جس کا پورا قرآن میں ایمفیسس ہے، وہ تمام وسائل کو میں اپنے قبضے میں رکھ کے اپنی ملکیت کرنے لگا۔ کیونکہ 57 سے 60 جو میں نے بقرہ کا ذکر کیا ہے جہاں پہ عیدی واقعات کا ذکر ہے، تو وہاں پہ ایک چیز یہ بتائی گئی ہے جس کا یہاں ذکر نہیں ہے، کہ جب ان سے کہا گیا کھانے پینے کے لیے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم دیا کہ ولا تفسدوا، فساد مت پھیلاؤ۔ فساد کی جو شروعات ہوئی، جو انہوں نے بھی کرا، جس کے لیے کہا گیا انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے تھے۔ کیا ظلم کر رہے تھے؟ کہ اس تقسیم کو روک دیا، جس کا وہ خود شکار رہے تھے کہ جب غلامی میں تھے فرعون کے ہاں، کہ ان کو وسائل پوری طرح نہیں ملتے تھے، ان کے لیے رزق روک دیے گئے تھے مختلف وجوہات سے۔ تو اس طرح کے قبضے اور ملکیت غالباً، کیونکہ یہی ظلم ہوتا ہے جو انسان اور سماج اپنے اوپر کرتا ہے جب ملکیت میں لینے لگتا ہے اپنی چیزوں کو۔ تو یہ چیز یہاں بہت اہم ہے نوٹ کرنے کی، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی رزق ملا ہے ہمیں جس کیفیت میں بھی ہے، ہم اس کو مان کے چلیں کہ اس رزق میں اوروں کا بھی حصہ ہے۔ وہ رزق مال کی شکل میں ہو، کھانے کی شکل میں ہو، اور یہی قرآن حکم دیتا ہے جو بار بار ایتاء ذی القربیٰ کا حکم ہے، واحسنوا کا حکم ہے، دوسروں کی خدمت کا، احسان کا۔ یہ روشیں جو ہیں صرف یہی ہیں کہ جو وسائل ہیں ان کو باہم تقسیم کرنا اور اس کا ایک نظم قائم کرنا، کیونکہ یہی نظم جو ہے اللہ کے ربوبیت کے نظام کو پھیلانے کا اپنے لیول پہ
جو ربوبیت اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں کرتا ہے، اس کا چھوٹا سا نمونہ انسان اپنے لیول پہ جب رزق کو پھیلا کے کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے رب کو امیٹیٹ کرتا ہے، اور اس کی بندگی کا جوش ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ میں ایک چھوٹا سا رب اس معنی میں بنتا ہے کہ جس طرح میرے رب نے مجھ پہ احسان کیا، اس طرح میں اپنے ساتھ والوں کے ساتھ احسان کے روش اپناؤں گا۔ یہی عین بندگی ہے، اور اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، یہی اصل عبادت ہے۔ یہاں رکتے ہیں طارق صاحب، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔